औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल इस्लाम ऑनलाइन पर खुश आमदीद। आपके लिए लाया हूँ नया सिलसिला क़ससुल अंबिया बाज़ुबान कुरान पाक, यानी कि कुरान पाक में जिन अंबिया कराम का जिक्र है। वैसे तो कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन कुरान शरीफ में कमोबेश 26 का तस्करा मिलता है। तो इंशाअल्लाह एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और आज उस सिलसिले की पहली कड़ी है, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर आज मैं इंशाअल्लाह पेश करूँगा। पहले तो ये सुन लीजिए कि आपका जो जिक्र खैर है और आपकी पैदाइश का वाक़िया, फिर आपको सजदा करवाया गया और जन्नत में मतलब शैतान बहकाने पहुंचा और जन्नत से आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में एक जगह नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जगह इरशाद फरमाया है, यानी कि तकरीबन 8 जगह पर यह वाक़या बयान हुआ है। अगर आप खुद से भी सर्च करना चाहें, पढ़ना चाहें तो ये नोट कर लीजिए। मैं इंशाअल्लाह आपको सूरतें और उनकी आयात कौन सी हैं वो बता देता हूँ, साथ पारा नंबर भी बता देता हूँ। पहले आपका जिक्र हुआ है पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 30 से 39 तक। फिर आपका जिक्र खैर हुआ है पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 33 में। फिर सूरह आराफ पारा नंबर 8 है और आयत नंबर है 11 से 25 तक। उसके बाद पारा नंबर है 14 सूरह हज्र और आयत नंबर है 28 से 43 तक। उसके बाद पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 61 तक 65। फिर उसके बाद पारा नंबर 16 सूरह तौहा आयत नंबर 116 था 123। उसके बाद आखिरी जगह आपका जिक्र हुआ है पारा नंबर 23 सूरह सौद आयत नंबर 71 था 85। तो यूं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस पहले नबी का 8 जगह पर कुरान शरीफ में जिक्र किया है और मैंने उन आयात का तर्जुमा अपने पास मतलब लिख लिया है और अब मैं पेश करने लगा हूं। बड़ी तवज्जो के साथ दुनिया के पहले इंसान की सच्ची कहानी समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा क्या ज़मीन में कोई ऐसा मुकर्रर होने लगा है जो निज़ाम को बिगाड़ देगा और फसाद फैलाएगा? या रब तेरी हम्दो सना तो हम कर ही रहे हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? शैतान ने जवाब में कहा मैं इससे बेहतर हूँ, क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। क्या ये इस काबिल है कि तूने इसे मुझ पर फजीलत दी? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, तुझे हक नहीं कि यहाँ बड़ाई का घुमंड करे, निकल जा। दर हकीकत तू उन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं, तुझ पर कयामत तक मेरी लानत है। शैतान बोला अगर ये बात है तो फिर मुझे उस वक्त तक मोहलत दे जब लोग दोबारा उठाए जाएं, मैं इसकी सारी नस्ल बहका डालूंगा, बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। इनको आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से घेरूंगा और अक्सर को तू नाफरमान पाएगा। जिस तरह तूने मुझे बहकाया इस तरह अब जमीन में दिल फरेबियां पैदा करके मैं इसकी औलाद को बहका दूंगा, सिवाय उनके जिन्हें तूने अपने लिए खास कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ तू अपनी दावत से जिसको फुसला सकता है फुसला ले। जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस ना चलेगा, उनके संवारने के लिए मैं काफी हूं। बस तेरा बस तो सिर्फ उन पर चलेगा जो तेरी पैरवी करेंगे, और हक ये है कि तेरी पैरवी करने वालों से मैं जहन्नम को भर दूंगा। अब हमने आदम से कहा, यानी अल्लाह ताला ने हजरत आदम से फरमाया देखो ये तुम्हारा दुश्मन है, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तुम्हें सुकून है, ना भूखे हो ना प्यासे, ना बरना हो और ना ही धूप तुम्हें सताती है। यहाँ बाफरागत खाओ पियो, मगर इस दरख्त से ना खाना। अब शैतान ने उनसे कसम खाकर कहा कि मैं सच कहता हूँ अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या फिर तुम्हें हमेशा की जिंदगी ना मिल जाए। आखिरकार आदम ने उस दरख्त से खा लिया तो तुम्हारे रब ने उसे पुकारा ए आदम क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना ना किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ फरमाया उतर जाओ
تمہارے لیے خاص مدت تک زمین پر ہی رہنا ہے، وہیں تمہاری زندگی کا سامان ہوگا، وہیں جینا اور مرنا ہوگا، اور اسی زمین سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو لوگ پیروی کریں ان کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، اور جو انکار کریں گے وہ آگ میں جانے والے ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں بول اٹھے، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سو تمہارے رب نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا قرآن شریف سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ میں نے صرف قرآن کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ اس حوالے سے میں نے تفاسیر پڑھی کہ اس بیان کی تیاری کے دوران تو کچھ چیزیں سامنے آئی، نکات سامنے آئے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، اور یقیناً اس واقعے کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں۔ وہ کیا حکمتیں ہیں وہ بھی سماعت کیجیے۔ پہلا تو یہ علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، جیسا کہ حضرت آدم کو ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا۔ اب ہماری امت محمدی میں یہ جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چند صحابہ نے گزارش کی کہ حضور جانور تک آپ کو سجدہ کرتے ہیں، یہود و نصارہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، ان کے جو علماء ہیں، تو حضور ہماری خواہش ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کسی کو جائز نہیں اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دوسرا یہ بات پتہ چلی کہ کسی پر اللہ کا انعام دیکھ کر حسد کرنا یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل سے بچنا چاہیے۔ رشک کیا کریں، یعنی کہ یہ کہہ دیا کریں کہ یا اللہ جیسے اس پر مہربانی کی ہے اسی طرح مجھ پر بھی مہربانی فرما دے، یہ رشک ہے، اور رشک کرنا بالکل جائز ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ عز و جل اس کو یہ نعمت ملی، کاش اس سے چھن جائے، مجھے چاہے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس کیوں ہے، اس سے بھی چھن جائے۔ یہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں نا ہم، یہ چیز حسد کہلاتی ہے، اور حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ باطنی گناہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ الگ سے کبھی بیان کروں گا حسد کی تباہ کاریاں، کہ ہم لوگ کس طرح آج حسد میں مبتلا ہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے۔ دوسرا یہ کہ اپنی غلطی پر نادم ہونا اور اللہ سے توبہ کرنا غلطی معاف ہو جانے کا سبب ہے، مگر اکڑنا اور بار بار غلطی کرنا یہ رب کی ناراضگی اور جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی سے نواز دیا۔ شیطان نے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، تو وہ ازلی بدبخت بن گیا۔ معلوم ہوا جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے، کہ قسمت میں ہی ایسا تھا۔ اللہ پاک نے ہمیں شعور بھی دیا ہے، نیکی برائی کی تمیز بھی دی ہے، لہٰذا جس حسن اچھا انداز یہ ہے، احسن انداز یہ ہے کہ ہم غلطی پر شرمندہ ہوں اور آئندہ گناہوں سے بچیں اور توبہ کریں۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ تکبر یہ شیطان نے کیا رب کی بارگاہ میں اور ذلیل ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس نے لعنت اپنے گلے میں ڈال لی۔ اصل میں یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، المتکبر اس کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیم ہیں ان میں یہ نام شامل ہے۔ المتکبر تکبر کرنے والا، یعنی بڑائی والا، جس پر ساری بلندیاں بڑائیاں ختم ہوں وہ اللہ پاک ہے۔ تو اس لیے جو ہے تکبر یہ بندوں کو زیب نہیں دیتا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 23,517، آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کی بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر شخص ہے۔ اور ترمذی کی حدیث نمبر 2500 میں ارشاد فرمایا تکبر کرنے والے روز محشر چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے اور ان کی غذا جہنمیوں کی پیپ ہوگی۔ ایک اور بات، شیطان نے انتقامی کارروائی سیدنا آدم علیہ السلام ہی سے شروع کر دی اور دعویٰ بھی کر دیا کہ اس کی ساری نسل بہکاؤں گا، لہٰذا وہ اپنے دعوے کے مطابق کوشش جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، اور اس کی مثال ہم دنیا میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 7417۔ تو شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ بڑا دشمن ہے تو پناہ بھی بڑی ہونی چاہیے، لہٰذا اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ
امام طبرانی میں ایک روایت ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رو رہے تھے. میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں, کہیں ابلیس کی طرح میری آزمائش نہ ہو جائے اور میری موجودہ نعمت کہیں بدل نہ جائے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے آپ کہ یہ معصوموں کا عالم ہے اور ہم خطا کاروں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے انجام کے حوالے سے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جو دولت ایمان اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کہیں واپس نہ لے لے, سلب ایمان نہ ہو جائے, ایمان نہ چھن جائے. ہم اس حوالے سے غور نہیں کرتے. ایک یہ بات کہ جیسے ہر کام سیکھنے سے آتا ہے, اسی طرح شیطان کے مکر و فریب کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے, خصوصاً وہ گناہ جن کو لوگ فی زمانہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. مثلا باطنی گناہ ہے, حسد, بغض, کینہ, بدگمانی, حسد وغیرہ. تو المختصر کوئی بھی گناہ ہو ہم اس کو چھوٹا تو نہ سمجھیں, اور گناہوں کے بارے میں اور شیطان کے مکر و فریب اور اس کے جو ہیلے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے. آخری بات وہ یہ کہ جیت کس کی ہوئی. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو مہلت مل گئی, قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ملی تو جیت اس کی ہو گئی, لیکن حقیقتاً علماء کرام فرماتے ہیں جیت حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی. کیسے کہ شیطان تو ایک آدم علیہ السلام کو برداشت نہ کر سکا, جنت میں ان کا وجود, لیکن اب قیامت کے روز حضرت آدم خود تو جائیں گے جنت میں, اپنے ساتھ کثیر اولاد کو بھی ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے, جبکہ شیطان اور اس کی جتنی وہ نسل وغیرہ ہے وہ سب ازلی بدبخت اور جہنمی ہیں. تو اس سے آخر میں یہی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پورے واقعے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے پہلے نبی کی گستاخی کی بالآخر وہ اللہ کی گستاخی پہ اتر آیا. مثلا پہلے اس نے کہا کہ یہ مٹی سے ہیں اور میں جو ہوں وہ آگ سے بنایا گیا ہوں, پہلے نبی کی گستاخی کی. یہ نہ سوچا کہ اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے انہیں بنایا ہے اور سجدے کو حکم تو اللہ دے رہا ہے نا. اور دوسری بات کہ بعد میں اس نے رب کی گستاخی یہ کی, کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, حالانکہ اس کو عقل تھی, شعور تھا, سب کچھ تھا, تو اس نے خود غلطی کی لیکن معاملہ اس نے اللہ پر ڈالا. پتہ چلا جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ بعد میں اللہ کا بھی گستاخ بن جاتا ہے. لہٰذا ابتدا میں رکیے, ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کرنے سے پہلے سوچئے کہ کس کی ذات ہے. بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. تو ذرا دل کو تھام کر, زبان کو تھام کر رکھا کریں جب حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی بھی کلام کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں کہ کلام کس نوعیت کا ہے اور شان کتنی بڑی والی ہے, وہ کون ہے آگے ہمارے آخر الزمان آخری نبی ہیں. تو اس حوالے سے یہی میرا پیغام تھا. تو یہ کچھ اس واقعے سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ میں نے اکٹھی کی اور اپنی کوشش اور بساط کے مطابق یہ چیز پیش کی ہے. اللہ پاک میری یہ کوشش قبول کرے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور جو بقایا 25 انبیاء کرام کا اور ذکر ہے وہ بھی انشاءاللہ وقتاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے.